अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हली मुस्वी प्रोग्राम अहले बैत दर कुरान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 10 शाबानुल मुअज़्ज़म है, 3 मार्च है और जुमे का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सफ़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट कल में मुख्तलिफ उन्वानात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और हमारे साथ हमेशा की तरह आपकी हर दिल अजीज शख्सियत, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं नजफ अशरफ इराक से उस्ताद हौज़तुल इल्मिया जनाब आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नजफी साहिब। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मूसी साहब सलामत रहे। जज़ाकल्लाह क़िबला। और थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ किया जाएगा और आपके इल्म है कि आज मुख्तलिफ, जिस तरह से हमने कहा कि मुख्तलिफ उन्वानात के साथ हम हाजिर होते हैं, आज का हमारा मौजू इमाम ज़माना रूह व अरवाहन अलफ़िदा के गिर्द रहेगा और आपकी अजीम तरीन शख्सियत के ऊपर जो कुछ मौरख़ीन ने, मुहद्दिसीन ने नकल किया है, उनको हम पूरे कोशिश करेंगे अपने महदूद से वक्त में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तवारीख का निचोड़ आपकी खिदमत आलिया में पेश किया जाए। तो क़िबला, थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू से बात आगे बढ़ाते हैं कि खुदा की निगाह में इमाम ज़माना रूही व अरवान अलख़िदा का मुकाम व मंज़िलत क्या है, इस पर रोशनी डालते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। उस साहब, अगर हम बात करें कुरान के हवाले से तो कुरान में बाज़ रिवायात में है रुबुल कुरान नज़ला फ़ीना, के कुरान का चौथा हिस्सा हम अहले बैत की शान में नाज़िल हुआ। रुबुल कुरान नज़ला फ़ी ज़म्मे आदाइना, कि कुरान का चौथा हिस्सा जो दूसरे 4 हिस्सों में से दूसरा चौथा हिस्सा है वो हमारे दुश्मनों की मज़म्मत में नाज़िल हुआ। रुबुल सही। कुरान नज़ला फ़िल हलाल वल हराम। इसी तरह कुरान का एक हिस्सा जो है वो हलाल और हराम के मुतल्लिक है। वरुबुल कुरान नज़ल फ़िल क़सस वल इबर, और एक हिस्सा जो है वो किस्से और इबरतें हैं। इस तरह की जो बहुत सारी अहादीस हैं, इनसे ये बात साबित होती है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद की शान में बहुत सारी आयात आई हैं। अगरचे बाज़ अहले सुन्नत उलमा ने भी अपनी किताबों में 300 के करीब आयतें जमा की हैं। एक शिया आलिम दीन सैयद हाशिम बहरानी ने अपनी किताब अल्फ आया नज़लत फी अली इब्न अबी तालिब व अहले बैत ही, कि अली और अहले बैत अली में जो है वो 1000 आयत उन्होंने जमा की जो उनकी अपनी तहकीक थी। तो इन तमाम रिवायात और सुन्नी शिया उलमा की काविश की निगाह में अगर हम देखें तो वो आयतें जो मोहम्मद वाले मोहम्मद साहब को शामिल हैं, वो आयतें जो मौला अली के साथ बाज़ खास हैं, बाज़ आयतें उनमें ऐसी भी हैं जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ खास हैं। सुन्नी उलमा ने भी इसको जिक्र किया, शिया उलमा ने भी जिक्र किया। और उन्हीं आयात में बाज़ उलमा ने 72 के करीब आयतें जमा की हैं जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की शान में है। उन जो सरनामे कलाम में आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया, खुदा फरमा रहा है कि अल्लाह यानी अपने जमीन के रब के नूर से ये जमीन जगमगा उठी। इस आयत का जैसे जाहिर है इसी तरह इसका बातिन है जिसको हम तावील कहते हैं। कुरान कहता है वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म। इस आयात जो मुतशाबिहात है इनकी तावील जो है अल्लाह और रासिखून फिल इल्म जानते हैं जो मोहम्मद वाले मोहम्मद है। लिहाजा इस आयत की तावील में ये कहा गया कि ये जो अल्लाह कह रहा है कि जमीन अपने रब के नूर से जगमगा उठेगी, तो मासूम फरमाते हैं इसकी तावील और बातिन ये है कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो ये जमीन हिदायत के नूर से जगमगा उठेगी। इस आयत का ताल्लुक भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से है। अगर हम बात करें एक दूसरी आयत में वलक़द आतैना का सबअम मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम, कि हमने आपको सूरह फातिहा की जो 7 आयतें हैं वो 2 मरतबा अता की
اور قرآن عظیم عطا کیا۔ ایک ظاہر قرآن ہے جو ہمارے پاس سب مسلمانوں کے پاس موجود ہے، وہ بھی حجت ہے، لیکن تعویل میں روایت ملتی ہے کہ سب مثانی کے ساتھ جس قرآن عظیم کا ذکر ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے، کہ اللہ اپنے حبیب پہ یہ احسان جتلا رہا ہے، یہ عطا کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو وہ صورت عطا کی، صورت فاتحہ، کہ جس میں 2 مرتبہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی، اور ساتھ امام زمانہ جیسا ناصر و مددگار جو آپ کے دین کو پوری دنیا پہ جو ہے نا پھیلا دے گا، جیسے کہ قرآن کی بعض آیات میں بھی یہ بات موجود ہے اور رسول خدا کے فرامین میں بھی موجود ہے۔ قرآن کی بعض آیات میں هو الذی ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام ادیان پہ دین اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، اور اس آیت کے ضمن میں روایت بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تمام ادیان پہ لا الہ الا اللہ کو غلبہ دے گا، اسلام کو غلبہ دے گا، وہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہے اور اس حقیق ہوگا۔ تو اس آیت میں بھی جو ابرز ترین مصداق ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں بھی جو ہے اگر ہم تعویل اور روایات کی روشنی میں جائیں، ظاہر قرآن بھی ہدایت ہے اور اس میں شک نہیں ہے، متقین کے لیے یقیناً ہدایت ہے، لیکن یہاں روایت کہتی ہے کہ وہ کتاب جو متقین کے لیے ہدایت ہے، تعویل اور باطن کے اعتبار سے وہ کتاب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ پھر فرمائے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ان متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ ظاہر قرآن کے مطابق ہر غیب پہ ایمان لانا واجب ہے، لیکن یہاں ایک خاص مصداق ہے، روایت بتاتی ہے کہ جس غیب پہ ایمان لانے سے انسان متقی ہوتا ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت پہ ایمان لانا ہے۔ تو یہ آیت بھی امام زمانہ کی شان میں آئی۔ اگر ہم بات کریں والعصر کی، سورہ عصر کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، اگرچہ یہ پوری سورت مولا علی کی شان میں آئی ہے، لیکن بعض روایات یہ کہتی ہیں والعصر یہ خاص زمانہ ہے جس کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھا رہا ہے، اور وہ زمانہ عصر ظہور القائم ہے۔ روایت کہتی ہے وہ قائم علیہ السلام کے ظہور کے زمانے کی قسم خدا سورہ عصر میں اٹھا رہا ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں سورہ والشمس کی، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، اللہ کہہ رہے ہیں مجھے اس باطن کا میں عرض کر رہا ہوں، ظاہر قرآن تو واضح ہے کہ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، باطن قرآن حدیث یہ بتاتی ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے اے میرے حبیب مجھے تیری قسم اور تیرے نورانی چہرے کی قسم، مجھے اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور چاند سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، والنہار اذا جلاہا، مجھے اس نہار کی قسم جب وہ روشن ہوتا ہے، روایت بتاتی ہے وہ نہار جو چمکتا ہوا نور ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اگر ہم بات کریں بعض اور آیات کے حوالے سے تو بہت ساری آیات یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، کہ یہ اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا اگرچہ یہ مشرکوں کو برا لگے۔ یہاں پہ روایت کہتی ہے وہ نور جس کو اللہ کامل اور تمام کر کے رہے گا وہ نور امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ تو بہت ساری آیات جو ہیں موسی صاحب اس مقام پہ جیسے میں نے عرض کیا 72 کے قریب فقط جو آیات جس میں ابرز ترین مصداق اور بالخصوص جو ہے نا بعض مقامات پہ معین اور محدد مصداق جو ہیں ان آیات میں امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اور بہت ساری آیات میں اگر ہم بات کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیت قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ اللہ نے جب فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ اس آیت کا بھی حقیقی جو تحقق ہوگا، جو اعلیٰ ترین مصداق ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ ان سے پہلے دنیا میں ابھی بھی باطل موجود ہے، جب وہ قیام کریں گے پوری دنیا پہ عدل کی حکومت قائم کر دیں گے، اس وقت جا کے اس آیت کا کو تحقق ملے گا اور باطل مٹ جائے گا اور حق کا بول بالا ہو جائے گا۔ جی مصری صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، قرآن میں امام زمانہ روحی و ارواحنا الفدا کے حوالے سے چند آیات، بہت ساری آیات ہیں، اس میں سے چند آیات قبلہ نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کا ترجمہ بھی پیش کیا، اس کی تفسیر بھی پیش کی، اس کے اوپر تحقیق اور عقلی
دلائل بھی اس کے اوپر دیے. تھوڑی سی بات کو جو ہے وہ مزید آگے بڑھاتے ہیں. اور خدا کی نگاہ میں ہماری بات ہو رہی تھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر نگاہ سے امام زمان علیہ السلام کی طرف نظر کی جائے اور دیکھا جائے تو کیا کچھ حدیث شریف میں ملتا ہے قبلہ؟ جی، روایات جیسے کہ میں نے بعض آیتوں کے ضمن میں بھی پیش کی، مزید جو مختلف ائمہ سے 11 ائمہ سے، بلکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے بھی امام زمانہ کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں. یہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند ایک روایات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. رسول خدا کو جب معراج ہوئی تو جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو روایت کہتی ہے رسول خدا نے یہاں سے ابتدا کی، علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. فرماتے ہیں وہ زوج ابنتی، میری بیٹی کے شوہر ہیں علی، و ابو سبتیل حسن والحسین، حسن حسین کے بابا ہیں. الا و ان اللہ تبارک و تعالی جعلنی و ایہم حججا علی عبادہ، اللہ تعالی نے مجھے اور ان کو بندوں کے اوپر اپنی حجتیں قرار دیا ہے. وجعل من صلب الحسین ائمہ یقومون بامری، اور حسین علیہ السلام کے صلب سے اللہ نے ائمہ کو قرار دیا ہے جو میرے امر کو قائم کریں گے. وَيَحْفَظُونَ وَصِيَّتِي، اور وہ جو امام ہوں گے وہ میری وصیت کی حفاظت کریں گے. التاسع منہم قائم اہل بیتی، ان میں سے جو 9 نمبر پہ آخری، یعنی امام حسین کے 9 بیٹے امام ہیں، جو 9 نمبر پہ آخری ہوں گے وہ قائم ہوں گے میری اہل بیت میں، قیام کرنے والے. مہدی امتی، میری امت کو ہدایت دینے والے ہوں گے. اشبہ الناس بی فی شمائل ہی و اقوال ہی و افعال ہی، وہ مہدی جو ہوں گے وہ سب سے زیادہ مجھ سے اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنی خصوصیات میں، اپنی جسمانی خصوصیات میں بھی مجھ سے زیادہ مشابہ ہوں گے. فرمایا یظہر بعد غیبت طویلہ و حیرت مضلہ، یہ مہدی جو ہوں گے ایک لمبی غیبت کے بعد ظاہر ہوں گے اور لوگ ایسی حیرت میں پڑ جائیں گے کہ اس حیرت سے گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. فَيُعْلِنْ امر اللہ، اس وقت امام مہدی علیہ السلام جب یہ حالات ہو جائیں گے تو اللہ کے امر کا اعلان کریں گے. وَيُظْهِرُ الدین، اللہ کے دین کو ظاہر کریں گے. یؤید بناصر اللہ، اللہ کی خصوصی نصرت ہوگی. وَيُنصر بملائکۃ اللہ، اللہ کے ملائکہ بھی مدد کریں گے. فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، تو مہدی علیہ السلام اس زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جس طرح ظلم و ستم سے پر ہوگی. رسول خدا ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں الائمہ بعدی اثنا عشر، کہ میرے بعد جو ائمہ ہیں وہ 12 ہیں. یہ سنی شیعہ کتابوں میں تواتر کی حد تک مشہور حدیث ہے. انت یا علی اولہم، انت یا علی، ان 12 ائمہ میں پہلے امام یا علی آپ ہیں. فآخرہم القائم الذی یفتح اللہ علی یدہ مشارق الارض و مغاربہ، ان 12 ائمہ میں آخری مہدی ہے جن کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب کو فتح کرے گا. اور اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں، آپ کنٹینیو کر لیں، آپ کنٹینیو کر لیں، پھر میں اس حوالے سے سوال کروں گا انشاءاللہ. جی فرماتے ہیں المہدی من ولدی اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، مہدی میرے بیٹے ہیں، ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، ان کی کنیت میری کنیت پہ ہوگی. اشبہ الناس خلقن و خلقن، مجھ سے سب سے زیادہ خلقت میں، اخلاق میں سب سے زیادہ مشابہ ہوں گے. تکون بھی غیبہ و حیرہ تضل فی الامم، ایک ایسی ان کی غیبت ہوگی کہ اس میں امتیں گمراہ ہو جائیں گی. ثم یقبل کالشہاب السابق، پھر شہاب ثاقب جو ہے اس ستارے کی طرح بڑی تیزی سے آئیں گے. یملأھا عدلا و قسطا کما مولع ظلما و جورا، تو اس زمین کو اس طرح عدل انصاف سے پر کر دیں گے جیسے یہ جور اور ظلم سے پر ہوگی. بہت ساری روایات رسول خدا سے. پروگرام کی نزاکت کو دیکھتے اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. جی موسی صاحب. بالکل. اچھا، یہاں پر آپ نے قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث کوٹ کی جس میں آپ نے کہا کہ میرے بعد جو ہے وہ اثنا عشر ہادی ہیں، یعنی 12 ائمہ ہیں، اور اس کا سلسلہ سب جانتے ہیں کہ مولا امیر المومنین سے لے کے حضرت قائم تک. اس کے مد مقابل بھی وَكُلُّهُم من القریش، اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. تو دشمن نے بھی اس کے مقابلے پہ ایک لسٹ بنائی تھی، تھوڑی سی اس پہ بھی بات ہو جائے کہ اس میں کون کون سی شخصیات ہیں. مطلب انسان ماننے کے لیے شخصیات پیش کرتا ہے. ہم چونکہ یہ
खुदा की जानिब से हैं, और सब जानते हैं कि मौला अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन साहब, इस तरह से। और हर इमाम ने अपने दौर में ये साबित किया कि जो इमाम होता है वो सबसे आलिम, सबसे शुजा, सबसे बहादुर, सबसे ज़्यादा हकीम, सबसे ज़्यादा अलीम, सबसे ज़्यादा मुदब्बिर होता है। और ये हर दौर में साबित होता चला गया। मगर दुश्मनों ने इसके मुकाबले पे जो सखीफाई दीन था, उन्होंने भी एक लिस्ट पेश की। जरा उसकी शख्सियात पे थोड़ी सी बात कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। उसमें कौन कौन है? मुफती साहब, मैं यहाँ पे इतना मुख्तसर कहूँगा, इतनी रिवायात हैं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं कि हम उनकी तरफ जाएं। मैं इतना मुख्तसर एक रद देता हूँ कि ये जो रिवायात अहादीस सुन्नी शिया किताबों में, आपको याद होगा हमने पूरी एक सीरीज की थी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पे, अहले सुन्नत मसादर से भी बहुत हर सदी के उलमा ने लिखा। अब यहाँ पे रसूल खुदा बिल्कुल अपनी हदीस में वाज़े फरमा रहे हैं कि इमाम हुसैन की औलाद में से 9 इमाम हैं, अली आप अव्वल हैं, फिर हसन हुसैन है, ये रिवायात है। और हुसैन की औलाद से 9 इमाम है, आखिरी कायम है मेहदी है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद और मेरा बेटा है। तो ये रिवायतें किसी और पे तो फिट ही नहीं होती। वो झूठ जी का हाँ। परिंदा कोई कितना इकट्ठा कर ले, कितने बना ले, वो नहीं जमा कर सकते। और यहाँ पे मैं मूसी साहब एक रिवायत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी जैसे साहबी से जो जनाब ज़हरा से मंसूब है, और वो तख्ती जो जन्नत से आई थी जिन पे 12 इमा के नाम थे, जनाब जाबिर को जनाब सैयद ने दिखाई। जनाब जाबिर की वो मैं रिवायत अर्ज कर देता हूँ कि जिसमें उन्होंने उस बिस्मिल्लाह। तख्ती को देखा तो क्या, जाबिर अंसारी कहते हैं, दखल तो अला ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, बीबी की खिदमत में हाजिर हुआ, वह बैन यदैहा लहू फी अस्माइल औसिया, और उनके हाथ में एक तख्ती थी जिस तख्ती के ऊपर औसिया के नाम लिखे हुए थे। मिन वुल्दिहा, जो जनाब फातिमा की औलाद, ये भी एक करीना है कि वो जो रसूल के औसिया हैं वो जनाब ज़हरा की औलाद है। जो सामने शख्सियात लेके आते हैं उनमें से कोई एक भी ना जनाब ज़हरा की औलाद है, न रसूल इस्लाम की औलाद है, न मौला हुसैन की औलाद है, न वो अली है, न वो हसन है, न हुसैन है। तो ये हदीस से ही सारा कुछ जुटला रही है उनके नामों को और उनकी लिस्ट को। तो यहाँ पे जो बात है वो देखा, फादत तो इसना अशर आखिर हम अलकायम। तो जाबिर कहते हैं मैंने उन औसिया को गिना, वो 12 थे, उनमें आखिरी कायम थे। सलासा मिनहु मोहम्मद, उन 12 में से 3 का नाम मोहम्मद था। जैसे मिसाल के तौर पे मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम है, ठीक है, उनका नाम भी मोहम्मद है। फिर आ जाए इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, उनका नाम भी मोहम्मद है। तो जब वो गिनते गए तो उनमें से 3 मोहम्मद थे और 12 में से। और फिर जनाब इसके बाद आ जाए फरमाते हैं जब मैंने गिने 3 मोहम्मद थे, वह अरबा मिनहुम अली, 4 अली थे। अली इमाम जैनुल आबिदीन, उनका नाम भी अली। उसके बाद आप आ जाए इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम, उनका नाम भी अली। अली नकी, उनका नाम भी अली। तो ये सारे जो नाम हैं उनमें से 4 नाम अली थे, पहले मौला अली हो गए। तो ये 4 नाम अली थे और उनमें 3 मोहम्मद थे। तो ये जो जाबिर की रिवायत है, यानी उन्होंने बकायदा नाम भी देखे और उन नामों को काउंट भी कर रहे हैं। और अब्दुल्ला इब्न अब्बास क्या कहते हैं, उन्होंने रसूल खुदा से सुना, अना सैयदुन नबीयीन व अली इब्न अबी तालिब सैयदुल वसीयीन, अली इब्न अबी तालिब वसियों के सरदार हैं और मैं नबियों का सरदार हूँ। व इन औसियाई बादी इस्ना अशर, और मेरे जो औसिया हैं वो 12 हैं मेरे बाद। अव्वल हम अली इब्न अबी तालिब, पहले अली इब्न अबी तालिब हैं, व आखिरुम अल कायम, आखिरी कायम है। तो अव्वल को जब मान लेंगे और आखिरी को मान लेंगे, कायम को जो अहादीस में है, तो दरमियान वाले नाम भी बताए जा रहे हैं, हुसैन के बेटे कौन है, वो 9 जिनको इमाम बनाया गया। और इसी तरह जाबिर एक और बात जो है यहाँ पे कर रहे हैं कि मैं बीवी की खिदमत में आया इमाम हसन की मुबारकबाद देने के लिए। उनके हाथ में एक सफेद दुर का सफेद सहीफा था, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, अबुल कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अल मुस्तफ़ा, के अबू कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मुस्तफ़ा है। उम्मु आमना बिनत वहब, उनकी वालदा आमना है। अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब अल मुर्तज़ा, अबुल हसन जो है वो अबू तालिब के बेटे हैं और मुर्तज़ा है। उम्मु फातिमा बिनत असद बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ, अबू मोहम्मद बिन अली अल बुर, अबू अब्दुल्ला अल हुसैन इब्न अली अत्तकी, उम्मुहुमा फातिमा बिनत मोहम्मद, अबू मोहम्मद अली इब्न अल हुसैन अल अदिल, उम्मुहु शहरबानवे बिनत यज़जर इब्न शहनशाह, शहरबानो जिसे हम कहते हैं अरबी में बानवे लिखो। यानी सब अम्मा के ये नाम बता रहे हैं और उनकी वालदा का नाम भी बता रहे हैं जाबिर। यानी ये बता रहे हैं कि जो 12 अम्मा हैं उनकी वालदा का नाम भी लिखा हुआ है। और ये क्वालिटी, ये खुसूसियात किसी और पे फिट ही नहीं होती।
کہ روایت میں باقاعدہ امام کی والدہ کا نام ساتھ لکھا ہے، تو جب والدہ کا نام بھی بتا دیا گیا ہے تو کوئی اور اگر دعوے دار ہوگا تو اس کی والدہ کا نام ہی ساتھ نہیں مل رہا۔ اسی طرح جو ہے اور بہت ساری جو روایات ہیں موسوی صاحب موجود ہے یہاں پہ۔ جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، اور مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام قصیب مقدار ہے وہ جنت، مولا کی نگاہ میں امام زمانہ کی قدر و منزلت آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی، اسبغ ابن نباتہ مولا کے بڑے پیارے صحابی تھے، بڑے مخلص اور متدین انسان تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں مولا علی سے، کہتے ہیں اتیت امیر المومنین فوجدتہ متفکرا، میں علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، امیر المومنین کی خدمت میں، وہ فکر میں گم تھے۔ ین کو تو فی الارض، زمین میں کچھ خط کھینچ رہے تھے۔ فقول تو یا امیر المومنین مالی اراکا متفکرا، میں آپ کو بہت غور و فکر میں دیکھ رہا ہوں، سنجیدہ۔ فرمایا واللہ ما رغبت فیہا ولا فی الدنیا یومن کا، اسبق کہتے ہیں کہ میں نے کہا شاید آپ کچھ زمین لینا چاہتے ہیں، تو مولا نے کہا نہ، میں نے کبھی دنیا میں جو ہے نا رغبت ہی نہیں کی، ولیکن فکر تو فی مولود یکون من ظہر الہادی اشر من ولدی، میں ایسے بچے کے بارے میں فکر کر رہا ہوں جو میری اولاد میں سے 11ویں کا بیٹا ہے، وہ حبل مہدی، امام فرماتے ہیں وہ مہدی ہیں، یملؤہا عدلن کما مولت جورن و ظلمن، یہ زمین کو اس طرح عدل سے پر کر دیں گے جس طرح ظلم اور جور سے یہ پر ہوگی۔ تکون لہو ہیرا و غیبہ، میں اس مہدی کی بات کروں، امام فرماتے ہیں جس کی غیبت ہوگی، یذل فی اقوام و یہتدی فیہا آخرون، بعض لوگ اس غیبت میں گمراہ ہو جائیں گے اور بعض ہدایت پہ رہیں گے۔ یہ مولا کا پہلا فرمان ہے۔ پھر فرمایا اس مقام پہ مولا علی علیہ السلام جب قائم کا ذکر ہوا، فرمایا اما لا یغیبن حتی یقول الجاہل، کہ امام زمانہ غائب ہو جائیں گے یہاں تک کہ جاہل کہے گا ما للہ فی آل محمد حاجہ، کہ آل محمد کے اندر اللہ کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، اللہ ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان کی، تو یہ جب باتیں جاہل کرنے لگیں گے۔ پھر فرمایا للقائم منا غیبہ امدھا طویل، اور ہمارے جو قائم ہیں ان کی غیبت بہت لمبی ہوگی، کانی بے شیعہ یجولون جولان النعم فی غیبت ہی، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شیعوں کو کہ وہ گھوم پھر رہے ہیں جیسے کوئی ایسے حیوانات ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی وارث اور نہیں ہوتا، اس حالت میں گویا پھر رہے ہیں۔ یطلبون المرء فلا یجدونہ، کوئی رعایت کی جگہ تلاش کرتے ہیں اور نہیں ملتی۔ الا من ثبت منہم علی دینہ، ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے شیعوں میں جو اپنے دین پہ ثابت قدم رہے گا۔ ولم یکس قلبہ لطول امد غیبت امام ہی، اور اس کا دل جو ہے کسی چیز پہ قیاس نہیں کرے گا کہ امام کی غیبت لمبی ہو گئی تو کسی اور چیز کی طرف نہیں جائے گا۔ فہو معی فی درجت یوم القیامہ، امام فرماتے ہیں جو غیبت پہ یقین رکھے گا، انتظار کرتا رہے گا، مولا علی فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ روز قیامت ہوگا۔ ثم قال ان القائم منا اذا قام لم یکن لاحد فی عنقہ بیع، جب قائم قیام کریں گے تو ان کی گردن پہ کسی کی بیعت نہیں ہوگی۔ فلذالک نخفی ولادتہ و یغیب و شخص، اسی وجہ سے کہ کسی کی بیعت ان کی گردن پہ نہ ہو، ہم نے ان کی ولادت کو بھی مخفی رکھا اور ان کی شخصیت کو بھی غائب کیا گیا۔ تو یہ وہ راز ہیں جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں یہاں پہ۔ جی مفتی صاحب۔ ٹھیک ہے، بتدریج آگے بڑھتے ہیں، امام دویم امام حسن المجتبی کی نگاہ میں امام زمانہ کی شخصیت۔ جی، امام حسن علیہ السلام نے بھی امام زمانہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں القائم الذی یصلی روح اللہ عیسی ابن مریم خلفہ، قائم وہ ہیں، باقاعدہ تشخیص فرما دی جس کے پیچھے روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے وہ قائم ہے۔ پھر فرمایا فإن اللہ عز وجل یخفی ولادتہ، کہ اللہ تعالیٰ جناب قائم علیہ السلام کی ولادت کو مخفی رکھیں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو فرعون کے زمانے میں مخفی رکھا گیا۔ یہ باتیں قرآن میں ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، قرآن پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے غور کرو، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ تالے تو نہیں ہیں۔ فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا تو اس کی حکومت کو خطرہ تھا۔ امام زمانہ کے وقت میں جو بنو عباس کا فرعون تھا وہ بھی خائف تھا کہ میری حکومت نہ چلی جائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو اکثر قید میں رکھا، لیکن اللہ کی حجت آ گئی دنیا میں اور اس حجت کو اللہ کے حکم سے مخفی رکھا گیا، اللہ خاص و خواص کو جو ہے نا ان کی زیارت کرائی گئی۔
تو یہ وہ راز تھا کہ وقت کے فرعون سے طبیعی طور پہ بچانا تھا، جیسے اللہ نے جناب موسیٰ کو اور ان کی والدہ سے دور کر کے بچایا اور فرعون سے بھی بچایا، اسی طرح یہ خدا کا ایک نظام ہے۔ خدا نے ایک سسٹم دیا ہے، ایک طبیعی سسٹم اپنے اولیاء کی حفاظت کے لیے، ورنہ کتنے انبیاء کو قتل کر دیا گیا، کتنے ائمہ کو شہید ان سے پہلے کر دیا گیا امام زمانہ سے۔ خدا معجزے سے چاہتا تو ساری دنیا ہدایت پا جاتی۔ لہذا خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان میں سے کون شاکر بنتا ہے کون کافر، انا ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا، خود اپنے عقل اور دین پہ چل کے کون شکر گزار بنتا ہے اور کون ناشکرہ بنتا ہے۔ خدا یہ راستہ اس لیے دے رہا ہے اختیار کا، ورنہ خدا جو ہے نا معجزے سے سب چیزیں سب کے دلوں کو قہرن جو ہے نا وہ ایمان کی طرف لا سکتا ہے، جیسے قرآن نے کہا۔ تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی ولادت کو مخفی رکھا، وَيُغِيبُ شَخْصَهُ، اور ان کی شخصیت کو غیبت میں رکھا، لِأَلَّا يَكُونَ لِأَحَدٍ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، تاکہ امام زمانہ کی گردن پہ کسی کی بیعت نہ ہو، قہرن بھی نہ ہو بیعت۔ اذا خرج ذلك التاسع من ولد اخی الحسین ابن سید الامہ، کہ جب وہ کیا ظہور کریں گے تو میرے بھائی حسین کی اولاد میں سے 9ویں نمبر پہ وہ بیٹے ہوں گے۔ یطیل اللہ فی عمرہ فی غیبتہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کریں گے ان کی غیبت میں۔ ثم یظہرہ بقدرتہ فی صورت الشاب، پھر اللہ اپنی قدرت سے ان کو ظاہر کریں گے اور ایک نوجوان کی شکل میں آئیں گے، دون 40 سنہ، 40 سال سے کم کے لگیں گے۔ ذالک لیعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ دنیا کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ خدا ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ جو خضر کو ابھی تک اتنی لمبی زندگی دی ہوئی ہے، جبریل اور ملائکہ کو اتنی لمبی زندگی دی ہوئی ہے، اسی طرح جناب یونس علیہ السلام جو ہے ان کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا مخفی رکھ کے، بہت سارے نوح علیہ السلام کو اتنی لمبی زندگی دی، جناب آدم کو کتنی لمبی زندگی دی۔ تو خدا اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اور یہی بات انسانوں کو سمجھا دی ہے۔ جی موسی صاحب بالکل صحیح۔ آگے بڑھتے ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ روحی و ارواح الفدا کے بعد شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں حضرت بقیت اللہ پیش فرماتے ہیں۔ جی، امام حسین علیہ السلام سے بہت ساری روایات میں ایک روایت یہ ہے، منا اسنا عشر مہدین، ہم میں سے 12 مہدی ہیں۔ یہ جو القاب ہیں، صادق ہے، کاظم ہے، رضا ہے، تقی ہے، نقی ہے، زین العابدین ہے، مجتبی ہے، مرتضی ہے، یہ سارے القاب مصطفیٰ، یہ القاب موسوی صاحب اصل میں سب ائمہ کو اللہ نے یہ کمالات دی ہیں، 14 کو یہ مقامات دی ہیں، لیکن بعض ہستیوں کے خاص ظرف کی وجہ سے خاص جہاد، خاص کمالات زیادہ واضح اور بارز ہوئے، یہ ان کے ساتھ زیادہ منسوب ہو گئے۔ تو مہدی جو ہیں، امام فرما رہے ہیں ہم میں سے 12 مہدی ہیں۔ اولہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب، امام حسین فرماتے ہیں پہلے مہدی، مہدی کہتے ہیں ہدایت دینے والے کو، پہلے ہدایت دینے والے وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور یہ بات قرآن بھی کہہ رہے، انت منذر ولکل قوم ہاد، اے حبیب آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی قرار دیا ہے۔ ہادی جو ہوتا ہے وہی مہدی ہوتا ہے، اور ہادی وہی ہو سکتا ہے ہدایت دینے والا جو خود مہدی ہو، جو خود ہدایت یافتہ ہو۔ تو پہلے ہدایت یافتہ ہستی کا نام امیر المومنین، وآخرہم التاسع من ولدی، اور آخری مہدی جو ہیں وہ ان کی اولاد میں سے جو ہے وہ 9 نمبر پہ ہے، وہ امام القائم بالحق پہلے من ولدی، یعنی امام حسین فرماتے ہیں میری اولاد میں سے آخری وہ 9 نمبر پہ ہے، اور وہ قائم بالحق ہیں۔ یحیی اللہ بہ الارض بعد موتہا، جب یہ زمین مردہ ہو جائے گی، یہاں روایات بتاتی ہیں کہ زمین مردہ ہونے سے مراد باطل چھا جائے گا تو خدا اس حق کو دوبارہ ان کے ذریعے سے زندہ کرے گا۔ وَيُظْهِرْ بِهِ دِينَ الْحَقِّ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ امام آیت کو ضمناً اپنے حدیث میں کلام میں لا رہے ہیں کہ اس مہدی کے ذریعے سے خدا حق کو ظاہر کریں گے تمام ادیان کے اوپر، دین حق کو، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بری لگے۔ لہو غیبہ یرتد فی اقوام، اس امام قائم کی اتنی غیبت ہوگی کہ کافی قومیں جو ہے نا وہ مرتد ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا وَيَثْبُتُ فِيهَا عَلَى الدِّينِ آخَرُونَ، اور اس غیبت میں کچھ قومیں، کچھ لوگ دین پہ ثابت قدم رہیں گے۔ فیوزون، اور جو دین پہ امام کی غیبت پہ ثابت قدم رہیں گے ان کو اذیت دی جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جگہ جگہ امام زمانہ کی امامت اور ان کی غیبت پہ ایمان لانے والوں کو اذیت دی جا رہی، جیسے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا وَيُقَالُ لَهُم مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
اور ان امام زمانہ کی امامت اور غیبت پہ ایمان لانے والوں کو کہا جائے گا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ وعدہ کب آئے گا؟ اما ان صابر فی غیبتی علی العذاب والتکذیب، امام حسین فرماتے ہیں کہ غیبت میں صبر کرنے والا اور جو اس بندے کو جھٹلایا جا رہا ہے اور اذیت دی جا رہی ہے کہ امام زمانہ کی غیبت پہ کیوں ایمان رکھتا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ فرمائے بمنزلت المجاہد بالسیف بین یدی رسول اللہ، اس کا مقام وہی ہے جیسے وہ رسول خدا کی خدمت میں ہو کے رسول خدا کی نصرت میں اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہو۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے عظمت بتائی جو غیبت میں امام زمانہ کی امامت اور غیبت پہ ایمان رکھتے ہوئے دین پہ باقی ہیں، ان کا مقام یہ ہے۔ جی مصری صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ہمارا وقت جو ہے وہ کم ہے اور 20-22 منٹ صرف رہ گئے ہیں قبلہ۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ پورے ائمہ سے جو ہے وہ باری باری کچھ امام زمان علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ پیش فرما دیں۔ آپ امام زین العابدین علیہ السلام علی ابن الحسین مولا مظلوم کے حوالے سے کیا، امام زمانہ کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں، تھوڑا سا پیش فرما۔ جی سید الساجدین فرماتے ہیں اس مقام پہ فی القائم سنہ من نوح علیہ السلام، کہ قائم علیہ السلام میں جناب نوح علیہ السلام کی ایک سنت ہے، وہ طول العمر، جیسے نوح علیہ السلام کی طولانی زندگی تھی 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی، الف سنہ الا 50، قرآن کہہ رہے کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور روایات بتاتے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام کی زندگی 2500 سال تھی، امام زمانہ علیہ السلام کو تو ابھی 1200 سال ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک سنت ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی طولانی زندگی تھی جناب قائم علیہ السلام کی بھی ہے۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ان للقائم منا غیبتین، کہ ہمارے قائم کی 2 غیبتیں ہیں، احداہما اطول من الاخرى، ایک لمبی غیبت ہے اور دوسری چھوٹی ہے جسے غیبت صغرا کہتے ہیں، اور دوسری غیبت کبرا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأُخْرَى فَيَطُولُ أَمَدُهَا، جو لمبی غیبت ہوگی، غیبت کبرا بہت لمبی ہوگی، حَتَّى يَرْجِعَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ أَكْثَرُ مَنْ يَقُولُ بِهِ، یہاں تک کہ اس طویل غیبت کی وجہ سے امامت امام زمانہ سے بہت سارے لوگ پھر جائیں گے، فلا یثبت علیہ الا من قوی یقینہ، اور امام زمانہ کی امامت پہ وہی لوگ ثابت قدم رہیں گے جس کا یقین مضبوط ہوگا، وصحت معرفت ہو، جس کی معرفت صحیح ہوگی، ولم یجد فی نفسہ حرجا، اور اپنے دل میں کوئی حرج محسوس نہیں کرے گا، مما قضینا، جو ہم نے حکم لگایا کہ 12واں امام ہیں اور ان کی غیبت طویل ہوگی، یہ ہم نے حکم دیا، اس میں دل میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا، وہ قبول کرتا ہے۔ وسلم لنا اہل البیت، وہی بندہ اس غیبت کبرا میں ہدایت پہ اور 12ویں امام کی امامت پہ باقی رہے گا جس نے ہم اہل بیت کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ جی مصری صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ قبلہ۔ تیزی کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام امام زمان علیہ السلام کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ ایک ایک روایت، جی ایک فرمایا، ایک دو روایت پیش کرتے ہوئے تیزی سے بڑھتے ہیں۔ جی القائم منا منصور بالرعب، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہم میں سے قائم ہوں گے ان کی نصرت خدا رعب کے ذریعے سے کرے گا، مؤید بن نصر، وہ قائم جو ہوں گے ان کی تائید ہوگی نصرت کے ذریعے، تطول الارض، ان کے لیے طے الارض ہو جائے گی، یعنی جس ایک لحظے میں پلک جھپکنے میں جہاں جانا چاہیں گے وہ جا سکتے ہیں، جیسے آصف برقیہ کے بارے میں نبی اللہ سلیمان نبی کے وزیر تھے آصف برقیہ، وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس 550 میل کے فاصلے سے لے کے آ گئے تھے، انا آتی کا بہی قبل یرتد الیک طرفک، کہ آصف برقیہ جس کے پاس ایک حرف تھا اس میں اعظم کا ایک حرف، وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آئے تھے۔ تو یہ تو پھر امام زمانہ ہے جن کے پیچھے ایک نبی عیسیٰ جیسے نبی نماز پڑھیں گے تو پلک جھپکنے میں جہاں جانا چاہیں یہ جا سکیں گے۔ تو پھر فرماتے ہیں وَتَظْهَرُ لَهُ الْكُنُوزُ، امام زمانہ کے لیے خزانے جو زمینوں میں پہاڑوں میں جہاں کہیں بھی ہوں گے چھپے ہوں گے وہ ظاہر ہو جائیں گے، یبلغ سلطانہ المشرق والمغرب، تو سلطنت اور جو حکومت ہوگی امام زمانہ کی وہ مشرق اور مغرب تک ہوگی، یظہر اللہ عز وجل بہ دینہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون،
تو امام زمانہ امام قائم کے ذریعے سے خدا دین کو ظاہر کر دے گا، تمام ادیان پہ اس کا غلبہ ہو جائے گا، اگرچہ بات یہ مشرکوں کو بری لگے۔ فلا یبقى فی بری لگی۔ الارض خراب الا قد امرا، زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں رہے گی جو بے آباد ہوگی، ساری زمین میں جگہ آباد ہو جائیں گی، چاہے زراعت کے اعتبار سے یا آبادی کے اعتبار سے۔ وَيَنزِلُ روح اللہ عیسیٰ ابن مریم فیصلی خلفہ، روح اللہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے آسمان سے اور جناب امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور پھر فرمایا قل تو یمن رسول اللہ متا یخرج قائمکم، راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول کے رسول اللہ کے بیٹے آپ کے قائم کا خروج اور ظہور کب ہوگا؟ اچھا متا یخرج، یہ بڑا لطیف نقطہ ہے، اکثر روایات میں موسی صاحب یہ نہیں کہا گیا کہ متا یولد، کب پیدا ہوں گے، یہ بہت بڑا اشتباہ ہے لوگوں کے ذہن میں، متا یخرج متا یظہر، کب ظاہر ہوں گے، تو خود روایتیں بتا رہی ہیں کہ وہ موجود ہوں گے لیکن ظہور بعد میں ہوگا۔ قال اذا تشبہ سبحان اللہ، الرجال سبحان بالنساء، امام باقر فرماتے ہیں اس وقت ظاہر ہوں گے جب مرد عورتوں سے مشابہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں آج کے زمانے میں مرد عورتیں بنی پھرتی ہیں، لمبے لمبے بال، داڑھی مونڈی ہوئی، جناب لباس ایسا پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرد والا لباس ہے یا عورتوں والا لباس، میک اپ کر کے پھر رہے ہیں، تو یہ امام نے کتنے سو سال پہلے بتا دیا۔ والنساء بالرجال، اور عورتیں مردوں جیسے لگیں گی۔ دیکھیں آپ عورتوں اور مردوں میں فرق ہی نہیں پتہ چلتا کہ یہ عورت جا رہی ہے بند مرد جا رہا ہے، تو امام نے پہلے ہی بتا دیا۔ اور فرمایا وَيَكْتَفَ الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، اس وقت ظہور ہوگا جب مرد مردوں سے کافی اپنے آپ کو سمجھیں گے اور عورتیں عورتوں سے۔ وَرَاكِبَ ذَوَاتِ الْفُرُوجِ السُّرُوجِ، تو اس وقت جو ہے نا وہ سوار ہوں گی عورتیں، جو ہے وہ سواریوں کے اوپر سوار ہوں گی۔ وَقَبِلَتْ شَهَادَاتُ قُبِلَتْ شَهَادَاتُ الزُّورِ، جھوٹی گواہیاں قبول کی جائیں گی۔ وردت شہادات العدول، عادل لوگوں کی گواہیاں رد ہوں گی۔ واستخف الناس بالدماء، خون بہانا قتل کرنا ایک چھوٹی بات سمجھی جائے گی۔ وارتکاب الزنا، زنا کاری کرنا چھوٹی بات سمجھی جائے گی۔ واکل الربا، سود کھانا بھی ایک حقیر سی بات سمجھی جائے گی۔ جب یہ حالات ہو جائیں گے تو امام فرماتے ہیں اس وقت قائم کا ظہور ہوگا۔ جی موسی صاحب۔ اللہ اکبر، تو اس میں تو تقریباً قبلہ سب ہو ہی چکا ہے، تمام جو چیزیں آپ جی بتا رہے عمومی ہیں تو بالکل علامات، جی عمومی ظاہر ہو چکی ہیں، کچھ خصوصی علامات ہیں، آسمان سے جبریل کی ندا آئے گی، یہ حاضر مہدی فتح حتمی گو، یہ مہدی ہے ان کی اتباع کرو، خروج سفیانی، کچھ خصوصی حتمی علامات وہ ظاہر ہونے والی ہیں۔ حتمی باقی آج ہماری حوض النجف میں کانفرنس تھی، کافی علماء باہر سے بھی یہاں سے بھی اہل سنت علماء بھی شیعہ بھی موجودہ تھے، تو ایک عالم دین نے ایک حوالہ دیا کہ 90% کے قریب علامات ظاہر ہو چکی ہیں، بعض علماء کی تحقیق کے مطابق جو حتمی باقی علامات اور کچھ علامات رہ گئی ہیں ظہور کی۔ جی موسی صاحب۔ بالکل ایسی علامات حتمیہ کا انتظار ہے۔ آگے بڑھیں گے، الامام جعفر صادق علیہ السلام امام زمان اسلام کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ قبلہ بسم اللہ۔ جی بہت ساری روایات میں بس چاند ایک روایات آپ کی خدمت میں خدمت میں کر دیتا ہوں پیش، اور اس میں امام علیہ السلام ابی بصیر سے ایک روایت ہے، امام صادق فرماتے ہیں ان سنن الانبیاء بما وقع بهم من الغیبات حادثہ فی القائم من اہل البیت، کہ انبیاء کی جو سنتیں ہیں، جو انبیاء کی غیبتیں تھی، وہ ہمارے قائم میں بھی وہ حاصل ہوں گی۔ اہل البیت حسب النال بالنال والقذہ بالقذہ، بالکل جیسے انبیاء کی غیبتیں تھیں اسی طرح قائم میں بھی وہ غیبتیں ہوں گی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہے مثال کے طور پہ، اور وہ غائب ہوئے 40 دن کے لیے اپنی قوم سے، 30 دن کا وعدہ کر گئے تھے، اللہ نے 10 دن مزید بڑھا دیے اس غیبت کو، اور تاکہ امت کا امتحان لے۔ اور غیبت کے 10 دنوں کے اندر اندر جب موسیٰ واپس نہیں آئے، پتہ بھی تھا زندہ ہیں، طور پہ گئے ہیں، خدا سے الواح جو ہے وہ تختیاں جس پہ وہ تو لکھی ہوئی تھی ان کی کتاب وہ لینے گئے، اور مسیح بھی موجود ہیں، 10 دن کے اندر اتنی امت گمراہ ہو گئی کہ وہ بچھڑے کو پوجنے لگی اور شرک پہ آ گئی۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، رسول خدا کے ساتھ رہنے والے لوگ اتنے گمراہ ہو جائیں؟ تو موسیٰ کی امت، وسیع موسیٰ موجود ہے ہارون امت کے درمیان، اور ان کے قتل کا ارادہ کر دیا، وہی بالکل سنت ہے۔ مولا علی کو بھی جب مولا کو لے جا رہے تھے تو مولا نے بھی یہی آیت پڑھی تھی کہ مجھے انہوں نے کمزور کیا اور مجھے میرے قتل کا ارادہ کیا، جیسے وسیع موسیٰ کے ساتھ ہوا وہی وسیع رسول خدا کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہاں پہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ غیبتیں جیسے انبیاء کی ہوئی اسی طرح امام زمانہ کی غیبت ہوگی۔ جناب یونس غیب ہوئے اپنی قوم سے، جناب نوح علیہ السلام کافی عرصہ غائب رہے اپنی قوم سے،
اور انبیاء کی اس طرح غیبت کے. پھر فرماتے ہیں ابو بصیر یابن رسول اللہ ومن القائم منکم اہل، کون ہے قائم آپ اہل بیت میں سے؟ قال یا ابا بصیر هو الخامس من ولد ابن موسیٰ، میرے بیٹے موسیٰ کاظم کے پانچویں بیٹے ہیں قائم. پہلے یغیب غیبہ یرتاب فیہ المبتلون، ایسی غیبت ان کی ہوگی کہ باطل لوگ اس میں شک میں پڑ جائیں گے. ثم یظہرہ اللہ عز وجل، پھر اللہ ان کو ظاہر کر دیں گے. فیفتح اللہ علی یدہ مشارق الارض و مغاربہ، پھر اس قائم کے ہاتھوں خدا مشرق اور مغرب کو کی فتح عطا کرے گا. وینزل روح اللہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جناب ابن مریم وہ نازل ہوں گے. فیصلی خلفہ، وہ قائم کے پیچھے نماز پڑھیں گے. وتشرق الارض بنور ربها، پھر زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، یعنی ہدایت اور عدل پوری دنیا پہ قائم ہو جائے گا. ولا يبقى في الارض بقعة عبد فيها غیر اللہ عز وجل الا عبد اللہ فيها عبد اللہ فيها، کہ زمین میں جس جس جگہ پہ غیر اللہ کی عبادت ہوئی ہوگی وہاں اللہ کی عبادت ہوگی. وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارا اللہ کا ہی غالب آ جائے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو بری لگے. جی موسی صاحب. بالکل امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہو گیا. اب آگے بڑھیں گے باب الحوائج، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے امام زمان علیہ السلام کے لیے کچھ پیش فرمائیں. جی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی سائل نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ انت القائم بالحق، کیا آپ قائم بالحق ہیں؟ تو یہ ایک میں واقعہ یہاں پہ عرض کرتا ہوں. علی ابن ابی حمزہ بطائنی تھا، اس کے پاس امام موسیٰ کاظم کا مال خمس جو تھا وہ جمع ہوتا تھا. امام قید میں تھے. جب امام کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے امام رضا علیہ السلام نے ان سے مال طلب کیا، تو اس نے کہہ دیا کہ امام تو غائب ہو گئے ہیں اس مال کو ہضم کرنے کے لیے. تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ چونکہ میرے بابا کا جو حق تھا مجھے اس نے نہیں دیا، تو اس خمس کھانے کی وجہ سے اس کی قبر جو ہے وہ جہنم کی آگ سے پر ہے. تو یہ روایتیں بتاتی ہیں کہ اہل بیت کا حق ایک درہم بھی بعض روایات جس نے کھایا اس کے جنت جانے کے لیے کافی، اللہ کہ وہ کریم ہے بخش دیں، توبہ انسان کر لے. خمس دینا چاہیے. جب بیوی کے حق غصب ہونے پہ آج 14 سال سے جو بندہ رو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ حق غصب ہوا اور ٹھیک نہیں ہوا، تو خود غصب کر رہا ہو. ایسے بندے کی نماز ہی نہیں ہوتی جس میں خمس و زکوٰۃ ہے، تو وہ نماز اس لباس میں باطل ہے. فتوے موجود ہیں روایات کی روشنی میں کہ جس میں خمس نہیں ادا کیا. اور روز قیامت بات آ گئی تو میں بات کر رہا ہوں. سادات خودکشیاں موسی صاحب کر رہے ہیں بعض علاقوں میں، جانتا ہوں فاقوں سے، اب بھی پاکستان کے بعض علاقوں میں شخصی طور پہ میں نے ان لوگوں کی تفاصیل جانتا ہوں. خودکشیاں کر رہے ہیں، سادات کا حق جو لوگ کھا رہے ہیں مشکل میں ہوں گے. روایت میں ہے روز قیامت جنہوں نے خمس نہیں دیا ہوگا وہ بہت مشکل میں ہوں گے، روایت کہتی ہیں، اور خمس کے حقدار ان کا دامن پکڑیں گے. تو لہٰذا دنیا 4 دن کی ہے، کتنے بینک بیلنس بناؤ گے، کتنا جو ہے اپنے سلسلے بڑھاؤ گے. انسان کا پیٹ دنیا سے پر نہیں ہوتا. حق اہل بیت، حق امام اور حق سادات اپنے اپنے علاقوں میں محتاج سادات کو دیا جائے. شہزادیاں جو بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں ان کو جہیز بنوا کے دیں. ان کو جو مریض سادات ہیں، بعض شہزادیاں ایسی ہیں میں جانتا ہوں، میرے پاس کالیں آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں، اور سب اہل عقل یہ باتیں جانتے ہیں، بیچاروں کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں. تو یہ ظالم ہیں لوگ جو خمس دے سکتے ہیں اور نہیں دیتے، آگے سے آگے زمینیں خرید رہے ہیں، بینکوں میں بیلنس بنا رہے ہیں. ظالم ہیں، ظالموں کے ساتھ معاشور ہوں گے. اگر کوئی بھی ہو، کسی فرقے کا ہو، سب جو اہل بیت کا حق نہیں دے رہے اور اہل سادات کا حق نہیں دے رہے وہ سب ظالم اور ظالموں کے ساتھ اگر توبہ نہیں کریں گے اور ان کا حق نہیں دیں گے معاشور ہوں گے. اچھا، تو یہاں پہ جو بات میں کر رہا ہوں جی، ایک کیٹیگری جو دے نہیں رہی، ایک کیٹیگری جو دے نہیں رہی اور دوسری کیٹیگری اس میں بیچ میں سے جو لوگ کھا جاتے ہیں قبلہ، ان کے لیے آگ کی زنجیر امام موسیٰ کاظم اسلام سے روایت ہے، پیش فرما دیں. ہاں بالکل، جن کے پاس خمس جمع ہو رہا ہے اور وہ اہل حق تک نہیں دے رہے وہ بھی اس میں شامل ہے. یہ عالم ہی تھا علی ابن ابی حمزہ بطائنی. تو اگر کوئی علماء تب کا بھی خمس اکٹھا کر رہا ہے اور سادات اس علاقے کے جو محتاج سادات ہیں ان تک نہیں پہنچ رہا، یا دین کے کام میں جو مال امام کا حصہ ہے وہ نہیں خرچ ہو رہا، تو وہ اسی طرح علی ابن ابی حمزہ بطائنی کے ساتھ وہ بھی اس کی قبر بھی بھری جائے گی. جس کے پاس بھی، چاہے مولویوں کے پاس، غیر مولوی بھی خمس جمع کر رہے ہیں. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کراچی میں بعض علاقوں میں ایسے لوگ ہیں جو غیر مولوی ہیں لیکن وہ خمس اکٹھا کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے، اور ایک لمبے قصے ہیں بارکہ. تو یہاں پہ جو ہے
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے پوچھا گیا امام موسیٰ کاظم سے کہ آپ قائم ہیں؟ فرمایا ان القائم بالحق ولکن القائم الذی یطہر الارض من اعداء اللہ، میں قائم ہوں بالحق، لیکن جو قائم اللہ کے دشمنوں سے زمین کو پاک کرنے والے ہیں، وَيَمْلَأُ عَدْلًا كَمَا مُولِيَ جَوْرًا وَظُلْمًا، اور جو اس زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے والے ہیں، هو الخامس من ولدی، وہ میری اولاد میں سے پانچویں ہیں، لہو غیبت یطول امدها علی نفسی، ایک لمبی غیبت ہوگی ان کی، یرتد فی اقوام، بہت سارے قومیں جو ہیں مرتد ہو جائیں گی، ویثبت فی آخرون، اور دوسرے لوگ ثابت قدم رہیں گے۔ جی مسلم صاحب، ایک روایت بس، یہ زبردست روایت امام موسیٰ کاظم سے، پھر آپ اگلے سوال کی طرف آئے۔ فرمایا طوبی لشیعتنا المتمسکین بحبلنا، ان شیعوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو ہماری بحبلنا فی غیبت قائمنا، جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری رسی کو پکڑے ہوئے ہیں، الثابتین علی موالاتنا، جو ہماری ولایت پہ ثابت قدم ہے، والبراء من اعدائنا، اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری رکھتے ہیں، اولئک منا ونحن منهم، وہ ہم سے اور ہم ان سے ہیں، قد رضو بنا ائمہ، وہ ہم پہ یعنی ہمیں امام مان کے وہ راضی ہیں، ورضین بہم شیعہ، ہم انہیں اپنے شیعہ مان کے راضی ہیں، فتوبى لهم طوبى لهم، امام موسیٰ کاظم نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، توبہ ہے، وہم واللہ معنا فی درجاتنا یوم القیامہ، یہی شیعہ جو ہیں ہمارے ساتھ ہمارے درجوں میں اعلی جنت میں ہوں گے۔ جی موسوی صاحب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بترتیب آگے بڑھتے ہیں، امام علی رضا علیہ السلام، ہمارے پاس ٹوٹل 6-7 منٹ رہ گئے، جتنا ابھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی جی، یہاں پہ امام رضا علیہ السلام نے ایک دے بل میں قصیدہ پڑھا، اس میں امام زمانہ کے بارے میں بھی اشعار کہے، تو امام جو رضا علیہ السلام نے فرمایا یاد بل الامام بعدی محمد ابنی، میرے بعد جو امام ہے وہ محمد ہے، امام محمد تقی علیہ السلام، وبعد محمد ابن علی، اور محمد کے بعد علی ہیں یعنی علی نقی علیہ السلام، وبعد علی ابن الحسن، اور علی نقی کے بعد حسن العسکری علیہ السلام ہے، وبعد الحسن ابن الحجہ القائم المنتظر فی غیبتہ، اور اس کے بعد حجہ قائم ہے جن کی غیبت میں ان کا انتظار کیا جائے گا، المطافی ظہوری، آپ جب ان کا ظہور ہوگا تو ان کی ہر شے اطاعت کرے گی، جن انس پرندے ہر چیز، لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر دنیا میں فقط ایک دن رہ جائے، لطول اللہ عز وجل ذالک اليوم، اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتی یخرجا، یہاں تک کہ ان کا ظہور ہو جائے، فیملأ الارض عدلا کما مولت جورا، تو وہ عدل و انصاف سے ایسے زمین کو پر کر دیں گے جس طرح کے ظلم و جور سے وہ پر ہوگی۔ جی موسی صاحب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخر امام محمد تقی الجواد علیہ السلام سے۔ جی، اس میں لمبی روایت میں مختصر کر دیتا ہوں، وہی جو امام رضا علیہ السلام کے جملے، یہاں بھی امام جواد علیہ السلام نے وہی جملے اس میں ارشاد فرمایا اپنی روایت میں، پھر فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی لا یصلح له امره فی لیلۃ، کہ اللہ تعالیٰ ایک رات میں امام زمانہ کے لیے حالات سازگار کر دیں گے، کما اصلح امر کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام، اس طرح جناب موسیٰ کے امور کو ایک ہی رات میں آسان کر دیا۔ اذهب لیقتبس لأہل نارا، موسیٰ علیہ السلام تو آپ نے بیوی کے لیے آگ لینے گئے تھے، فرجع وهو رسول، نبی جب واپس آئے تو وہ رسول بن چکے تھے، ثم قال افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج، ہمارے شیعوں کا سب سے افضل اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کریں۔ جی، اور بہت ساری روایات ہیں، یہاں پہ میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں امام علی الہادی علیہ السلام سے۔ جی، امام علی الہادی النقی علیہ السلام فرماتے ہیں سمیت، راوی کہتا ہے سمیت ابو الحسن صاحب العسکر یقول الخلف من بعد ابن الحسن، امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد، یعنی امام نقی فرماتے ہیں 10ویں امام، کہ میرے بعد جو خلیفہ ہیں وہ میرے بیٹے حسن ہے، یعنی حسن عسکری علیہ السلام، فکیف لکم بالخلف من بعد الخلف، جو میرے خلیفہ ہیں حسن، ان کے جو خلیفہ ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیسا ارادہ اور عقیدہ ہے؟ فقلت ولم جعلنی اللہ فداک، یہ کیسے ہے اللہ مجھے آپ کے اوپر فدا کرے؟ فقال لأنکم لو لا ترون شخصہ ولا یحل لکم ذکرہ باسمہ، کہ وہ جو 12ویں ہوں گے
وہ ایسے ہوں گے کہ وہ ان کی شخصیت کو آپ نہیں دیکھ سکیں گے، اور ان کا نام لینا بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ رسول خدا کے نام پہ نام ہے، اس لیے قائم ان کا لقب ہم لیتے ہیں، مہدی ان کا لقب ہے، ان کا نام لینے سے منع کیا گیا ہے، ان کی کنیت ذکر کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ رسول اسلام والی کنیت رسول اسلام والا نام ہے، اور اس میں مصلحت حفاظت امام بھی ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ قل تو فکیف نذکرہ، تو امام سے عرض کیا مولا ہم کیسے قائم کا ذکر کریں؟ قال قولوا الحجہ من آل محمد، کہ آپ کہیں کہ آل محمد کی حجت ہیں، تو یہ ان کا نام لیں۔ جی موسی صاحب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آخر میں امام حسن عسکری علیہ السلام، جی والد بزرگ احمد ابن امام۔ اسحاق راوی ہیں، کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں ارید ان اسألہ عن الخلف من بعدہ، کہ میں سوال کرنا چاہتا تھا، میرے دل میں یہ سوال تھا کہ آپ کے خلیفہ آپ کے بعد کون ہے؟ فقال علی مبتدئن، میں نے سوال نہیں کیا تھا، میرے دل میں تھا، امام نے اپنی طرف سے مجھے فرمایا یا احمد ابن اسحاق ان اللہ تبارک و تعالی، اے احمد اسحاق، اللہ تعالی جو ہے لم یخل الارض منذ خلق آدم ولا یخلیها الا ان تقوم الساعہ من حجہ للہ علی خلقہ، کہ جب سے آدم کو خلق کیا ہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے، اللہ نے اپنی زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا، چاہے وہ حجت نبی کی شکل میں ہو، چاہے وہ حجت امام کی شکل میں ہو، وسیع کی شکل میں ہو، حجت سے خالی نہیں رکھا۔ پھر فرمایا بہی یدفع البلاء عن اہل الارض، اسی حجت سے اللہ اہل زمین سے بلا کو دور کرتا ہے۔ یہ کرونا آیا، کبھی مہنگائی آ گئی، کبھی سیلاب آ گئے، یہ مصیبتیں آتی ہیں لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے کہ اب بھی اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاؤ، دنیا اور ایسے گناہوں سے بچ جاؤ کہ جن گناہوں سے دنیا و آخرت تباہ ہے۔ لیکن اگر لوگ متنبع نہیں ہوتے، خدا ایک نئی مرض، نئی مصیبت بھیج دیتا ہے، اور کاملاً سب کو مٹایا اس لیے نہیں جاتا کہ حجت خدا موجود ہے، ان کے وجود کی برکت سے لوگ باقی ہیں، اور ان کو خدا ہر قسم کا رزق بھی دے رہا ہے۔ وَبِهِ يُنزِلُ الْغَيْثَ، اسی حجت خدا کے صدقے میں اللہ بارش کو برساتا ہے اور نازل کرتا ہے۔ وَبِهِ يُخْرِجُ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ، حجت خدا کے صدقے میں زمین کی جو برکتیں ہیں وہ نکلتی ہیں۔ قُلْتُ يَا ابْنَ رسول اللہ فَمَنِ الْإِمَامُ وَالْخَلِيفَةُ بَعْدَكَ، آپ کے بعد کون ہے خلیفہ، 12ویں امام؟ فرمایا فَنَهَضَ مُسْرِعًا فَدَخَلَ الْبَيْتَ، جلدی سے اٹھے اور گھر میں گئے، ثم خرج وعلى عاتقه غلام، پھر جب امام حسن عسکری جب واپس آئے تو کندھے کے اوپر ایک بچہ تھا، کأن وجهه القمر لیلۃ البدر من ابناء ثلاث سنین، چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، 3 سال تقریباً عمر تھی۔ فقال یا احمد ابن اسحاق لولا کرامتک علی اللہ عز وجل، اگر تیری کرامت خدا کی بارگاہ میں مقام نہ ہوتا تو کیا فرمایا وعلی حجج، اور حجت خدا جو ہیں ان کی بارگاہ میں بھی تیرا مقام نہ ہوتا، ما عرضت علیک ابنی ھذا، میں تجھے اپنے اس بیٹے کی زیارت نہ کرواتا، انہ سمى رسول اللہ، سمى رسول اللہ کناہ، اللہ کے رسول نے اس کا نام رکھا ہے اور کنیت بھی وہی دی ہے، الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، یہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے پر کر دیں گے جس طرح یہ ظلم و ستم سے پر ہوگی۔ سبحان اللہ قبلہ۔ اور کچھ پوائنٹس رہ گئے مگر چونکہ ٹائم ہمارا تمام ہو گیا، اور انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام پہ جب ہم اگلا پروگرام کریں گے تو اس میں جو مختلف فرقہ اسلامیہ ہیں، مختلف مکاتب اور مشرب ہیں، ان سے، ان کے مصادر سے امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے کیا کچھ ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ ابھی تک کے لیے ہم یہاں پہ گفتگو کو روکتے ہیں۔ قبلہ انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے آپ کے، ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنی شدید مصروفیات کے باوجود اہل بیت ٹی وی کو اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے استاد حوزہ علمیہ نجف اشرف عراق جناب آیت اللہ سید نسیم عباس نشوی صاحب کو۔ ہمارا موضوع امام زمانہ روحی و ارمان الفدا، اور ہم نے پوری کوشش کی کہ تمام ائمہ سے بالترتیب آپ کے لیے جو روایات صادر ہوئی ہیں اس میں سے تبرکاً کچھ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، اور ہماری آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ